बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला। ये मदीना है जहाँ नबी पाक का रोज़ा है, और वो हस्ती जो उनके खून का टुकड़ा है आज मदीना छोड़ रही है। हुसैन जा रहे हैं, लेकिन किस तरफ और क्यों? क्या कोई जानता है कि जिस सरजमीन की तरफ वो जा रहे हैं वो उनके लिए कब्रिस्तान बनने वाली है। यजीद तख्त पर बैठ चुका है और बैत का मुतालबा हर दरवाजे पर जा पहुंचा है, मगर जब यजीद का पैगाम इमाम हुसैन तक पहुंचा तो सिर्फ एक जवाब आया, मेरे जैसे उस जैसे की बैत नहीं करते। काफिला तैयार हो रहा है, मगर उस सफर में सिर्फ दर्द है, सिर्फ इम्तिहान। माँ, बहन, बेटी सब निकल रही हैं, लेकिन मंजिल वो किसी को नहीं मालूम। लेकिन आप सोचिए, अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते तो क्या करबला ना होती? और अगर वो बैत नहीं करते तो फिर उन्हें कुर्बान होना ही था। क्या ये सफर पहले से लिखा जा चुका था? मदीना, मक्का, कूफा और करबला। ये वो लम्हा था जब जुल्म के लश्कर ने नबी के नवासे को घेर लिया। एक तरफ 72 चिराग और दूसरी तरफ हजारों खून के प्यासे। करबला की रेत पर पहला तीर चलने वाला था और इंसानियत हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंटने वाली थी। जंग शुरू होने वाली थी, लेकिन क्या आप जानते हैं, इस जंग में वो भी कुर्बान होने जा रहा था जिसे माँ ने अभी गोद से जुदा नहीं किया था। ये सफर सिर्फ एक मकाम तक जाने का नहीं था, ये सफर हक और बातिल के बीच होने वाले आखिरी फैसले का था। ये वो सफर था जो मदीना से शुरू हुआ और करबला में रुक गया। लेकिन इस राह में कितने आंसू बहे, कितनी माँओं ने अपने जवान बेटों को रुखसत किया। आइए इमाम हुसैन के साथ इस अजीम सफर पर चलते हैं। 27 रजब इमाम हुसैन को यजीद की बैत का हुक्म दिया गया, लेकिन हुसैन जो हक के अलमबरदार थे कब जुल्म के सामने झुकते। आपने फरमाया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। मदीना की रात खामोश थी, बस इमाम के घर से रुखसती के आंसू बह रहे थे। बीबी ज़ैनब ने भाई को गले लगाया, अली अकबर ने मदीना की मट्टी को चूमा और इमाम ने अपने नाना रसूल खुदा के रोज़े मुबारक को अलविदा कहा। इमाम हुसैन का काफिला मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुआ। 60 हिजरी का वक्त था और हर मकाम पर लोग इमाम से मुलाकात के लिए आ रहे थे। लोगों के दिलों को इमाम का इखलाक, इल्म और सब्र छू रहा था, मगर मक्का में भी दुश्मनों ने इमाम को कत्ल करने की साजिश कर ली थी। लिहाजा इमाम ने हज को उम्रा में तब्दील किया और फिर कूफा की तरफ रवाना हो गए। कूफा से हजारों खतूत इमाम को भेजे गए। सबने कहा, आइए हम आपके साथ हैं, यजीद के खिलाफ खड़े हैं। इमाम ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि हालात का जायजा लें। शुरू में लोगों ने बैत की, लेकिन फिर खौफ और लालच ने सबको बदल दिया। जब इमाम का काफिला कूफा के करीब पहुंचा तो वहां उनका इस्तकबाल करने की बजाय रास्ता रोकने वाले सिपाही खड़े थे। हुर बिन यजीद ने इमाम का रास्ता रोक लिया। ये वो लम्हा था जहां हक और बातिल सामने आ चुके थे। इमाम ने फरमाया, मैं ना जंग के इरादे से आया हूँ ना फसाद के, मैं सिर्फ अदल का पैगाम देने आया हूँ। हुर के पास यजीद का हुक्म था, कूफा जाने न दो। काफिले को एक बयाबान सहरा की तरफ मोड़ दिया गया और ये जगह बन गई मैदाने करबला, यानी दर्दो बला की सरजमीन। मगर सोचने की बात है, क्या इमाम हुसैन जानते थे कि वो जहां उतर रहे हैं वहीं उनका सर काटा जाएगा? और अगर जानते थे तो वहां उतरने से क्यों ना रुके? क्या शहादत खुद इमाम ने चुन ली थी? अब जो आप देखने जा रहे हैं ये वो मंजर है जिसे फरिश्ते भी देख कर रोए
اور اگر آپ نے یہ نہ دیکھا تو شاید کربلا کا اصل پیغام آپ تک نہ پہنچے۔ کربلا صرف ایک مقام نہیں بلکہ حق و باطل کی وہ سرحد ہے جہاں وقت نے جھک کر وفا کو سلام کیا۔ یہ داستان 1 محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے اور 10 محرم عاشورہ کے دن تاریخ کی سب سے بڑی قربانی پر ختم ہوتی ہے۔ 1 محرم الحرام کربلا میں داخل ہوئے۔ 2 محرم امام حسین کا قافلہ کربلا میں رک گیا۔ یہ وہ زمین تھی جہاں فاطمہ کا لال قربان ہونے والا تھا۔ یزید کے سپہ سالار حر بن یزید ریاحی نے قافلہ روک لیا۔ جب قافلہ ٹھہرا تو خیمے لگ گئے اور اہل بیت نے سجدہ شکر ادا کیا۔ لیکن یزیدی لشکر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ 30,000 سے زیادہ تیر و تلواروں والے صرف 72 چراغوں کو بجھانے آ رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ جینا ذلت۔ قافلہ اتر چکا ہے، خیمے لگ چکے ہیں۔ امام نے فرمایا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ خیمے نصب ہو گئے۔ ذوالجناح نے مٹی کو سونگھا اور رونے لگا۔ بی بی سکینہ نے پوچھا، بابا یہاں بہت گرمی ہے، کیا ہم یہیں رکیں گے؟ اور امام نے صرف آنکھوں سے جواب دیا اور آنسوؤں سے، پانی کا راستہ بند کیا جا چکا ہے اور اب وہ رات آنے والی ہے جب پیاس تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ 4 سے 5 محرم یہ وہ لمحہ ہے جب پیاس شدت اختیار کرتی ہے، بچے بلکنے لگتے ہیں، خیموں میں سسکیاں بڑھتی ہیں اور امام کے صبر و استقامت کا پہاڑ دنیا کو حیران کرتا ہے۔ 4 محرم کی دوپہر کربلا کی زمین اور سورج کی آنکھوں سے آگ برس رہی ہے۔ خیمے لگے ہوئے ہیں مگر خیموں میں خاموشی نہیں، سسکیاں ہیں۔ سکینہ پانی مانگتی ہے، قاسم پیاس سے لڑکھڑاتے ہیں، لیکن دریا صرف چند قدم دور ہے اور اس پر یزیدی فوج پہرا دے رہی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 6 ماہ کے بچے اور معصوم بیٹیاں پانی کی ایک بوند کو ترسیں؟ کیا کوئی جنگ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں پانی بھی بند کر دیا جائے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین نے پانی لینے کے لیے جنگ کیوں نہیں کی؟ کیا امام کو طاقت نہیں تھی یا کچھ اور صبر کی حکمت تھی؟ 7 محرم کو یزیدی لشکر نے فرات کا پانی بند کر دیا۔ بچوں کی پیاس اور ماؤں کی سسکیاں، بی بی زینب کی فریاد گونجی، حسین بچے پیاسے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مشکیزہ اٹھایا مگر ہر راستہ بند تھا۔ بی بی سکینہ نے کہا، چچا 1 بوند پانی لے آئیں۔ کربلا میں اب صرف پیاس تھی اور صبر کی حد تھی۔ صحرا کی ریت تپنے لگی اور خیموں سے بچوں کی پیاس کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ تڑپتے بچے، عبادت میں مشغول قافلہ۔ حضرت عباس نے پانی لانے کی کئی کوششیں کی۔ امام حسین کا قافلہ عبادت میں مصروف رہا۔ دشمن مسلسل نفسیاتی دباؤ ڈال رہا تھا۔ کربلا صرف جنگ کا میدان نہ تھا، یہ ایک روحانی امتحان گاہ تھی۔ 9 محرم شب عاشور یزیدی لشکر نے حملہ کرنے کا اعلان کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت مانگی۔ شب عاشور قافلے نے نماز، دعا اور مناجات میں گزاری۔ اس رات امام حسین نے چراغ بجھایا اور فرمایا، جو جانا چاہے چلا جائے، مگر کوئی نہ گیا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا، آپ پر قربان ہونے آئے ہیں۔ 10 محرم عاشورہ کا دن۔ 10 محرم ایک ایسی صبح جو کبھی فراموش نہ ہو سکے۔ عاشورہ کا دن، کربلا کا میدان، عاشورہ کا آغاز اور علی اکبر کی پہلی للکار، میدان کربلا کا پہلا خون، سب سے قیمتی قربانی، علی اکبر۔ 10 محرم کی صبح آسمان کا رنگ زرد تھا اور زمین خاموش تھی۔ کربلا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، جیسے خود قدرت کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہی ہو۔ امام حسین خیمے سے نکلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ پھر ایک لمحہ آیا جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے وقت، تجھ پر افسوس،
تو کیسا ظالم ہے۔ امام جانتے تھے آج ان کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے والے ہیں۔ 10 محرم کی صبح تھی، آسمان اداس تھا، زمین خاموش، اور امام حسین علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار تھے۔ نماز فجر کے بعد امام علیہ السلام نے اہل بیت اور اصحاب کو رخصتی کی اجازت دی۔ حضرت علی اکبر کی شہادت۔ کربلا صرف ایک میدان نہیں تھا، یہ قربانی، صبر اور وفاداری کی وہ تاریخ ہے جس کی ہر سطر خون سے لکھی گئی، اور اسی تاریخ کا سب سے روشن اور درد بھرا باب ہے حسین کا جوان بیٹا، جو چہرے میں نبی کی جھلک رکھتا تھا اور جوانی میں جبرائیل کو بھی رشک آتا تھا۔ وہ میدان میں جانے لگا تھا۔ علی اکبر آتے ہیں، خیمے کے باہر گھوڑا تیار ہے۔ پہلا چراغ جو میدان کی طرف بڑھا وہ نبی کا ہم شکل، حسین کا لختے جگر حضرت علی اکبر تھے۔ جوان، خوبرو، قرآن کا زندہ عکس۔ ماں نے خود تیار کیا اور باپ نے خود رخصت کیا۔ جب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تو امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، گواہ رہ، میں ایسا جوان بھیج رہا ہوں جو شکل و سیرت میں تیرے نبی جیسا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے شہادت کے لیے بھیجے اور پھر بیٹے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھائے؟ باپ کی نگاہیں اسے دیکھ رہی تھی اور بہنیں رو رہی تھی، لیکن کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کے لاشے کے ٹکڑے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکتا ہے؟ علی اکبر، وہ جوان جسے دیکھ کر لوگ کہتے یہ چہرہ تو رسول خدا کی شبیہ ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ علم، حلم، شجاعت اور خوبصورتی میں بے مثال۔ ان کا انداز گفتار، ان کا اخلاق اور ان کی شخصیت بالکل ویسا ہی تھا جیسے نبی پاک کا۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کو یاد کرتے تو علی اکبر کو دیکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ امام فرماتے، جب میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے نانا یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن جب وفا کا وقت آیا تو امام نے بیٹے کو گلے لگایا، ماتھے کو چوما اور فرمایا، جا بیٹا، رب تجھے اپنی امان میں رکھے۔ میدان کربلا میں علی اکبر کی شجاعت۔ علی اکبر نے میدان میں قدم رکھا۔ دشمن کے سپاہیوں نے کہا، یہ محمد جیسا نوجوان کہاں سے آ گیا؟ علی اکبر نے جنگ کا آغاز کیا، شیر کی طرح جھپٹے اور کئی ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ یزیدی لشکر حیران تھا اس جوان کی بہادری سے۔ علی اکبر نے میدان میں جا کر ایسا وار کیا کہ یزیدیوں نے چیخ کر کہا، یہ محمد تو نہیں۔ لیکن ایک لمحہ ایسا آیا جب پیاس، تھکن اور زخموں نے زور پکڑا۔ علی اکبر واپس آئے اور کہا، بابا، پیاس بہت لگی ہے۔ امام نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، بیٹا، میں تیرے لیے پانی نہیں لا سکتا، لیکن اپنی زبان میرے منہ پر رکھ لے۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے۔ اس بار دشمن نے گھیر لیا۔ ایک نیزہ سینے میں پیوست ہوا اور ایک تلوار سر پر لگی۔ جب علی اکبر کا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا، جب نیزے، تلواریں، تیر اس کے جسم کو چھید چکے تھے، جب جوانی کا چراغ بجھنے کو تھا، علی اکبر گھوڑے سے گرے تو اس نے آخری بار اپنے بابا کو پکارا، اے میرے بابا، آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ اور یہ لمحہ کربلا کے سب سے دل دہلا دینے والے لمحات میں سے ایک ہے۔ یہ صدا کربلا کی فضا میں گونجی، زمین نے سسکی لی اور آسمان رو پڑا۔ لرزتے ہوئے قدموں سے میدان میں گئے۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب باپ نے جوان بیٹے کا لاشا دیکھا، مگر جب ظالموں نے مل کر وار کیا، جوان گرنے لگا اور فریاد کی، ابا جان، سلام ہو آپ پر، امام حسین علیہ السلام، اور پکارا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ صدا سنی تو دوڑتے ہوئے میدان میں آئے اور اپنے جگر گوشے کو خون میں لت پت پایا، لاشے پر جھکے، بیٹا علی اکبر، تو چلا گیا، اب اس باپ کا جینا کیا باقی رہا؟ امام نے جوان بیٹے کی لاش کو سینے سے لگایا اور آسمان پر نظر کر کے کہا، اے رب، میرے اس جوان کی قربانی کو قبول فرما، اور خیمے کی طرف لا کر کہا، اے زینب، تیرا بھتیجا شہید ہو گیا۔ یہ صرف ایک آواز نہ تھی، یہ قربانی کا اعلان تھا، یہ سچائی کی آخری سانس تھی، ہر مظلوم کی زبان پر رہنے والی صدا بن گئی۔
علی اکبر کی شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کا چہرہ رکھنے والا نوجوان کیسے دین کی خاطر، حق کی خاطر اپنی جوانی، اپنا خون، اپنا سب کچھ قربان کر گیا۔ آج بھی جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہے تو زینب کی ممتا، حسین کا صبر اور علی اکبر کی قربانی یاد آتی ہے۔ سلام ہو علی اکبر پر، جن کی شہادت نے کربلا کے علم کو بلند رکھا، لیکن یہ کربلا کی داستان کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے درد کی شروعات ہے۔ علی اکبر کی شہادت کے بعد خیموں میں خاموشی نہیں بلکہ قیامت برپا تھی۔ ابھی حضرت عباس کی وفا باقی ہے، علی اصغر کی پیاس باقی ہے اور امام حسین کا سجدہ شہادت ابھی آنا باقی ہے۔ کربلا کی اگلی داستان آپ کو ملے گی ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ بھی اس غم میں شریک ہیں تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ کربلا ہر دل کی کہانی ہے۔ اگلی ویڈیو میں دیکھیں شہزادہ قاسم کی وفا، حضرت عباس کی وفا اور ننھے علی اصغر کی وفا۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ بھی ہماری اس سیریز کا حصہ بن سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں کربلا کی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔